You're listening to Insight Pod. सभी सुनने वालों को खुशामदीद। और हमारी तरफ से बहुत सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करेंगे, और वो ख़ास मौजू जो है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान जो वैलेंटाइंस डे के हवाले से है, कि जब भी ये दिन आता है हम देखते हैं कि सभी, क्या छोटे क्या बड़े, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत जोश व खरोश होता है। 13 की रात को और 14 को तो सारा दिन ये सब कुछ चलता है। तो क्या ख्याल है, ये अच्छी बात है कि इस तरह से सभी जो हैं वो मिलकर एक ऐसे दिन को मनाते हैं जिसके साथ एक ख़ास वाक़या जुड़ा हुआ है। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, जो हिस्टोरिकली इसके पीछे वाक़या है इस दिन का, वो मोहब्बत को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हमारे पास हर एक चीज़ के लिए एक दिन है, माँओं के लिए एक दिन है, फादर्स डे है, तो अगर मोहब्बत के लिए भी एक दिन है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि हमें अपने हदूद में रहकर इस दिन को मनाना चाहिए। हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि मोहब्बत जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ख़ास दिन के तौर पे मनाया जाता है। और वैसे भी शायर कहता है कि मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि खुदा ने भी जब इंसान को बनाया था, पहले इंसान को तो बहुत ही मोहब्बत के साथ उसको बनाया। और खुदा उस इंसान के साथ, यानी बाबा आदम की मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और वही मोहब्बत खुदा ने इंसान के अंदर भी भर दी कि वो दूसरे इंसानों के साथ मोहब्बत कर सके। लेकिन ये वैलेंटाइंस का जो दिन है, ये एक ख़ास मोहब्बत की तरफ निशानदेही करता है। और हमारे साथ आज कॉलेज स्टूडेंट एज़ल भी हैं। तो एज़ल, आपका क्या ख्याल है कि इस दिन पे नौजवानों के लिए तो ये बड़ी अहमियत का दिन है और खासे पुरजोश नज़र आते हैं नौजवान, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, जिनके पास है उनके लिए है, जिनके पास नहीं है वो बस ऐसे ही मुंह देखते रह जाते हैं और बस गुस्सा आता है उन्हें। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ जी, अब मेरे इमोशंस के साथ तो ना आप खेलें। मैं भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या ख्याल है आपका कि एक अच्छे तरीके से मोहब्बत का इजहार जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए। हाँ जी, आप ये भी बताएं कि ये कोई, जैसे आपकी यूथ के लाइफ में आपने इस तरह देखा है क्या? ये आपने कोई पॉजिटिव लाइट में इस चीज़ को देखा है इजहार होते हुए? जी, पॉजिटिवली तो बहुत देखने में आता है, लेकिन अगर बात की जाए यंगस्टर्स की तो वो ज़्यादातर नेगेटिवली ही करते हैं और वो पॉजिटिव के ऊपर हावी हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव किस तरह से हो जाता है? ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि एक ऐसा जज्बा जो बहुत ही मुकद्दस होता है, जो बहुत ही पाक होता है, उसके साथ एक पाक और मुकद्दस जज्बात जुड़े होते हैं, वो नेगेटिव कैसे हो जाता है? नेगेटिव के पहलू हम जानते हैं कि अगर हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लें, और अगर हम अपनी अपने कलाम में जो हमारे खुदा ने हमें बातें सिखाई हैं, हम उनको फॉलो करने के बजाय किसी और तरफ चले जाएं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ नेगेटिव भी बन जाती है, जिसको हमें इस अमल को रोकने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है, या अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम क्या जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जी मरियम, आपने बहुत अच्छी बात की है कि लिमिट्स में रह के जो काम है वो ही सही होता है। तो जब हम ये टॉपिक आज इसको डिस्कस कर रहे हैं कि मोहब्बत के मामले में लिमिट्स जब क्रॉस की जाती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो लिमिट से क्या मुराद है आपकी? एक पहलू लिमिट्स क्रॉस करने का ये कहा जा सकता है कि अगर आप कोई किसी से मोहब्बत है या आपको कोई पसंद आ गया है और आप उससे इजहार करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई और भी पसंद आ गया, आप उससे भी इजहार करना चाहते हैं, तो ये एक जो जिसको आजकल की जो जनरेशन है वो प्लेयर का नाम देती है, या प्ले बॉय का नाम देती है, या प्ले गर्ल का नाम देती है, वो यही है कि आप किसी एक शख्स से वफादार नहीं हैं,
تو یہ ایک لمٹ کو کراس کرنے کا، اور آپ کی جو پاکیزہ محبت ہے، جو آپ کی ایک ارنسٹ فیلنگ ہے، وہ آلودہ ہو جاتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اور آپ کی خوشی کے لیے بہت زیادہ آگے اس میں ہرڈلز آئیں گی۔ آپ کی بات کو بالکل امثال کی کتاب جو ہے بائبل مقدس میں امثال کی کتاب وہ اس کو بہت زیادہ فیور دیتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 25ویں باب اور اس کی 28ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں ہے نا، وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ کہ جو انسان جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایک وقت میں ایک پسند آ گیا، پھر اسی وقت میں سیم ٹائم میں کوئی جی دوسرا جی جی پسند آ گیا، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی بھی شہر ہے تو اس کے ارد گرد دیوار نہیں ہوتی نا، جی تو وہ شہر جو ہے اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا نفس ہے، اگر ہم اپنے نفس پر قابض نہیں ہوتے، کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ہم خود بھی نہیں اپنے آپ کو بتا پاتے کہ ایکچولی ہمیں چاہیے کیا، جی تو پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، جو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے۔ تو یہ چونکہ محبت کا دن ہے تو اس کو ایک اچھے طور سے جیسے کہ محبت کا تقاضا ہے اسی طور سے منانا چاہیے۔ تو ایزل، آپ کا کیا خیال ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے صرف ایک ہی دن ہونا چاہیے؟ نہیں، ہر دن کو ایسے منانا چاہیے کہ آپ اپنی محبت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دن کافی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو کیوں ہم کہتے ہیں کہ ایک دن محبت کے لیے ہونا چاہیے؟ مریم، محبت کا اظہار جو ہے اس سے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی روٹین میں اور اپنے دن کے کاموں میں، اپنی جاب میں، اپنی اسٹڈیز میں اتنے گھس جاتے ہیں، اور اس کے روٹین کے ساتھ، اور بیسکلی ہم اتنے اپنے اس میں روٹین لائف میں اتنے وہ ہو جاتے، کھو جاتے ہیں بیسکلی، کہ ہم نہیں یاد رہتا ہمیں، تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم اپنے ماں باپ کو کوئی ٹائم دیں۔ تو اسی طرح محبت کا بھی جو اظہار ہے، ہم اگر میریڈ ہیں اور بچے ہیں تو ان کے دھیان میں لگے رہنا تو نہیں یاد رہتا اکثر ہی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مل کر بات کر لیں، کوئی اپنی شیئر کریں۔ تو اگر ایک دن اس چیز کے لیے مقرر ہے تو میرے خیال سے تو یہ ایک فائدہ ہے کہ چلیں، پتہ تو ہوتا ہے نا کہ ویلنٹائنس ڈے پر گفٹ ملے گا، یا ویلنٹائنس ڈے پر ڈنر پہ جائیں گے۔ نہیں تو اچھا، ڈنر آتے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ آپ شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہی ہیں جی کہ جی، جو اپنی زندگی میں ہاں مصروف ہو جی جاتے جی ہیں، جی بچوں میں پڑ جاتے ہیں، کام کاج کی جی، ذمہ داریاں ہیں، گھر کو چلانے کی ذمہ ہاں داریاں جی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ورنہ تو آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ تو راتوں کو ہاں جی جاگ جی جاگ جی، کر ایک گپ دوسرے شپ رات لگا، دن کے ایک کر کے بات کرتی ایک ہے۔ دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ محبت کا اظہار کرنا جو ہے وہ کیا کرتا ہے رشتوں کے درمیان میں؟ نہیں ڈیفینیٹلی مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ایک بچہ ہے، وہ اسکول میں ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور آپ اس کی اپریسیشن کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اچھے مارکس لے کر آئے ہیں، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے اچھی اسائنمنٹ لکھی ہے، تو اسی طرح وہ اور خوش ہوتا ہے کہ اچھا میں اور بھی اچھا کروں گا تو مجھے اور بھی تعریف ملے گی۔ اسی طرح جب ہم اپنے محبت جو ہمارا شخص ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر ہم اس سے اظہار کرتے ہیں پیار کا اور محبت کا، تو وہ ویلیڈیشن فیل کرتا ہے یا کرتی ہے، اور وہ اور زیادہ اس رشتے میں آگے بڑھنا اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی کافی عرصہ پہلے، اس میں بتایا گیا، رائٹر لکھتا ہے، مصنف لکھتا ہے کہ جو محبت کا اظہار ہے، اور محبت کا اظہار فرق فرق طریقوں سے جی ہوتا جی ہے۔ ایزل کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور جو جتنے ہمارے سن رہے ہیں نا سب ان کو پتا ہے کہ محبت کے اظہار کے فرق فرق طریقے ہیں۔ کبھی ایک دوسرے کو پھول دیا جاتا ہے، جی کبھی گفٹ دیا جاتا ہے، کبھی الفاظ کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے، اور یہ بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور رائٹر جو جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ تعریف کرنا یا محبت کا اظہار کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کسی گاڑی کے پرزہ جاتے ہیں تو اگر ان کو تیل نہ ملے تو وہ چیں چیں کرنا شروع جی کر جی دیتے ہیں۔ تو جو تعریف ہے یا جو اظہار ہے محبت کا انسانی رشتوں کے اندر، یہ ایک آئل کا کام کرتا ہے، یہ ایک تیل کا کام کرتا ہے کہ جب پرزوں کو
تیل ملتا ہے، ان کے اوپر تیل ڈالا جاتا ہے تو ان کی چین چین ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب محبت دو افراد کے درمیان، خاص طور پر جو میاں بیوی ہیں یا پھر میاں بیوی بننے کے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو چنا ہے کہ ہم آئندہ زندگی اکٹھے گزاریں گے، ان کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں جڑے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ چین چی نہ کریں، جی کہ ایک دوسرے پر شک کا اظہار کر کے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہ کریں. اور ایزل، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بہت زیادہ بھی بات کی جاتی ہے، جیسے ابھی مریم نے کہا کہ ٹائم نہیں ملتا تو اس لیے ایک دن جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی جنریشن تو راتوں کو لیٹ آورس تک ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو ایسے میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے یا اس پہ کوئی اثر بھی پڑتا ہے نیگیٹو؟ آج کل کی جنریشن میں جو بندہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تو ہم اس کو ایک ٹرم سے بناتے ہیں چپکو. چپکو ہم اس کو کہتے ہیں. تو ہم اس کو اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سارا ٹائم سر کھاتا رہتا ہے، ہم انوائے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کا دوسرا پرسپیکٹیو دیکھیں اسی بات کا، تو وہ یہ ہے کہ جب ہم زیادہ بات کرتے ہیں تو انجانے میں منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ دوسرے کے لیے ایک ٹھوکر کا باعث بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بات کرنا اچھا نہیں ہے، ایک لمٹ میں رہ کے بات کرنی چاہیے تاکہ، اور ہاں اس کے اندر یہ بھی بات ایڈ کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم زیادہ بات کرتے ہیں تو ہماری قدر ایک کم ہونا جی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنی قدر کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے اس ریلیشن شپ یا اپنے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہر چیز ایک لمٹ میں رہ کے کریں. ہاں جی مریم، یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے کہ ساری باتیں تو پہلے ہی ہو جاتی ہیں جی اور جب پھر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے، اور وہی جوڑا جو پہلے راتوں کو جاگ جاگ کے ہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ ایک کونے میں ایک بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کونے میں دوسرا جی بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ان کے پاس ہوتی کرنے کے یا لیے. پھر اس کا دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو انجدی ہے، تو انجدہ ہے، نا اب پھر بعد میں خامیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ یہ بھی ہے کہ جب محبت کی شروعات ہوتی ہے تب ایک نا اسٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ شخص تو میرے لیے ہی بنا ہے، مطلب اس کا ٹائم سارا میرا حق ہے اس کے پورے ٹائم کے اوپر. لیکن جب آپ آگے جا کر جاب ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کا ٹائم، بچے آپ کا ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو آپ جب ایک دوسرے کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے تو اس میں بھی جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اب آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ پہلے ہی اس لمٹ میں رہیں کہ اتنا ٹائم میں آپ کو دے سکتا ہوں اور یہی ہے، تو پھر بعد میں اگلے کا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی میں رہے گا کہ ہاں جی بس تھوڑا، یا پھر جو اویلیبل ٹائم ہے وہی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. آپ کی بات سے جو میں بات سمجھی وہ یہ ہے کہ آغاز ہی میں جب کوئی بھی فرد ہے، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، جب وہ ایک دوسرے کو اپنے ساتھی کے طور پر چنتے ہیں، ڈیفینیٹلی جب ایک دوسرے کو پسند کیا جی جاتا جی ہے تو اس کے بعد جو ایک اگلی سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنا جیون ساتھی جی بنائیں گے. جی تو وہیں پہ جو آگے آنے والا دور ہے، یعنی شادی کے بعد کا جو دور ہے، ایک پریکٹیکل دور ہے، اس کے لیے اپنی ذہنی تربیت کر لینا ہاں چاہیے. جی تو چلے، آیا وہ محبت ہی ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے جس کی بنا پہ نوجوان جو ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، وہ کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتے؟ وہ آج کل میرا چونکہ تھوڑا انٹریکشن نوجوانوں کے ساتھ زیادہ ہے، میں یوتھ کی کلاسز بھی لیتی ہوں اور اکثر مجھے ایسے مسائل سننے میں ملتے ہیں کیونکہ کاؤنسلنگ کے لیے اپنی جو کیا کہتے ہیں خدمات ہیں وہ بھی میں پیش کرتی رہتی ہوں، اور نوجوان اوپنلی مجھ سے بات کر لیتے ہیں. تو بہت نوجوان جو ہیں ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی جی جی انوالو ہے. تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم فلاں 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 جو بھی، حالانکہ قسم کھانا بری بات ہے، جی اور اگر آپ کسی کو اپنے لیے اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ میں قابل اعتبار ہوں، تو
تو جو قسم آپ جی کھا رہے ہیں نا وہ بھی آپ کا اعتبار یا آپ کا اعتماد بحال نہیں کر سکتی. وقتی طور پہ شاید کر دے لیکن دیر پا نہیں ہوگا. تو جب ایسا پوچھا جاتا ہے تو پھر آگے سے نہ کرتے ہیں اور مسائل بڑھتے ہیں. اور پھر نوجوان اس سٹیج پہ پھر پوچھتے ہیں میرے سے, بات کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں, آیا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس فلاں فلاں انسان کو, لڑکی کو یا لڑکے کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا, اس پہ قائم رہیں یا اس پہ سوچ بچار کریں. تو پھر کچھ سیشنز ہیں جو ہمیں لینے ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. آگے فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے, ہمارا کام جو ہے وہ جسٹ ایک رہنمائی کرنا ہے. جی تو میں ابھی آپ سے بھی, مریم اور ایزل سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ بھی محبت ہی ہے, ہم اس کو کہیں گے یا کچھ اور ہے یہ؟ میرے خیال سے اس کو ہم محبت کا نام ہی دیں گے. بالکل. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ادھر ایک بندہ لکھتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ مطلب اس رائٹر کے ساتھ محبت میں ہوتی ہے, تو اس کو ایک اور لڑکا پسند آ جاتا ہے. تو اب وہ لڑکی رائٹر سے پوچھتی ہے کہ میں اب آپ دونوں میں سے کس کو چوز کروں. تو وہ رائٹر کہتا ہے کہ جو تمہیں دوسرا پسند آیا اس کو چوز کرو, کیونکہ اگر تمہیں محبت ہوئی ہوتی تو تمہیں دوسرے والا کبھی پسند آنا ہی نہیں تھا. تو محبت میرے خیال سے ایک سے ہی ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم. تو کافیوں سے محبت ہونا پاسبل نہیں ہے. جی آپ ایٹ اے ٹائم کا لفظ یوز کر کے یہ بات, اس بات کا تاثر دے رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک کر لو, اگر اس کے ساتھ نہیں بنی تو پھر دوسرے کے ساتھ کر لو. تو مریم, کیا محبت اسی طرح سے بدلی جا سکتی ہے کہ کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے؟ یہ تھوڑا سا ایسا ہے ٹاپک ہے کہ جس نے کوئی ایکسپیرئنس کیا ہوگا شاید ان کے لیے پاسبل ہو, لیکن جو اگر ہم اس کے اگر جو ان ریٹن لاز ہیں پیار کے, لو کے ان ریٹن لاز ہیں, اگر ان پر فوکس کیا جائے تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بس ایک ہی ہے, ایک ہی آپ کا سول میٹ ہے, ایک ہی وہ آپ کی پسلی ہے جو خدا نے بنائی ہے. اور یہ جتنے بھی ہم شاعری میں یا اس طرح کے جو رومانٹک کیا کہتے ہیں ان کو, میڈیا ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں, موویز وغیرہ, ان سب میں موسٹلی اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بس وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہی ہے, وہی محبت ہے جو آپ کی ہوتی ہے, جو آپ دل سے کرتے ہیں. اور آپ بے شک اگر وہ مر بھی جائے یا آپ جدا بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی آپ کے دل میں ہمیشہ تک اس کی جگہ رہتی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ محبت ایک ہی سے ہو سکتی ہے, جو سچی اور ٹرو اور یس ایور لاسٹنگ ہو وہ ایک ہی سے ہو سکتی جی بالکل. اور زندگی میں بہت سارے ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ جب ہماری محبت یا کسی کی بھی محبت جو ہے ہے. وہ جی قدرتی طور پر یا کسی بھی وجہ سے ساتھ نہیں رہتی. جی ہاں جیسے خدا نخواستہ کوئی دنیا سے چلا جی جاتا ہے تو اس کے بعد چانسز ہیں, ہاں جی لیکن اگر جیتے جی آپ اس طرح چاہیں یا کوئی کہے کہ بھئی ایک وقت میں آپ زیادہ لوگوں کو اس طرح کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. جی تو محبت جو ہے وہ وفاداری وہ کی پھر کچھ ڈیمانڈ اور کرتی ہے, ہاں جی محبت جو ہے وہ وفاداری کی ڈیمانڈ کرتی ہے. اور اگر اس میں وفاداری نہیں ہے تو پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شہوت پرستی, جی جس کو ہم انگلش میں لسٹ بھی کہتے ہیں. تو شاید یہ پھر وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سے آپ کو سیٹسفیکشن جی نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ محبت جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. بالکل اس میں آپ اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے جی وہ میٹر نہیں کرتا, لیکن جب ہم فزیکل اپیرنس کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب ہم جسمانی طور پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, جی اس کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں, اس کے پیسے کو ہاں دیکھتے ہیں. جی آج کل جی بڑا جی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی جی برانڈ, جی ہے نا, برانڈ کے پیچھے. اس کے پاس تو آئی فون ہے. ہاں, سیوک والا لونڈا. تو جب ہم وہ کچھ نہیں دیکھتے اور پھر ہم اس کو چھوڑ جی دیتے ہیں اور دوسرے کی طرف چل پڑتے ہیں, تو یہ ایک لسٹ ہے. جی اور لسٹ کی میرا خیال ہے محبت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جی جی کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے ایک ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں اس کے بعد ایگل کے بارے میں نا, جی تو اس میں بتانے والا
کہ جو مادہ ایگل ہے، بہت ساری کوالٹیز اس نے بتائیں کہ ایگل کیا کرتا ہے. خیر ہم اس پہ تو نہیں بات کریں گے، جو آج ہمارا موضوع ہے ہم اسی میں سے ایگل کے حوالے سے ایک بات کروں گی میں، کہ جو مادہ ایگل ہے جب وہ شادی کرنا چاہتی ہے نا، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے کہ اپنے نر عقاب کو ٹیسٹ کرتی ہے، اس کی کمٹمنٹ کو، اس کی وفاداری کو ٹیسٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اس کو نا اسائنمنٹ دیتی ہے، یعنی اس کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا جی ہوتا ہے جی نر ایگل کو، کہ اس کے لیے شکار کر کے لائے یا بہت اونچا اڑے یا جو بھی اس وقت وہ اس کو بتاتی ہے. تو اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے لائق ہے، جی اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترا. تو کیا خیال ہے آج انسان جو ہے یہ تو جانداروں سے، یہ جو بالکل پرندے ہیں یا کوئی بھی جاندار ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تو کیا شادی کے لیے ساتھی منتخب کرتے ہوئے کیا جو ہمارے نوجوان ہیں یا کوئی بھی ہے انسان ہے، اس کو کافی زیادہ نہیں سوچنا چاہیے؟ بالکل سوچنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ہم ایک دم سے کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ تو بڑی خوبصورت ہے، دیکھ لیا کہیں پہ یا پھر ایسے کسی گیدرنگ میں. اکثر ہی آج کل تو وہ تو بڑا گیدرنگز میں، سمارٹ بھی ہے نا. ہاں جی گیدرنگز میں آج کل کافی اس طرح کے سینیریوز ملتے ہیں، تو کہ میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے، اس کے تو بال ہی اتنے لمبے ہیں، میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے، اس کے پاس تو گاڑی یہ فلاں فلاں ہے. تو یہ جو ہے ہم ایٹ اے ٹائم امیڈیٹلی ڈیسیجن نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کے لیے سوچنا بہت ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی فیلنگز آ رہی ہیں تو کیا یہ میرے لیے بنا ہے، کیا میرا سول میٹ ہے، کیا یہ میرا ہم سفر ہے. تو اس چیز کے لیے مشورہ بھی لینا چاہیے، اور ضرور ہے بات بھی کریں. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ بالکل ہی آپ بات نہ کریں، کیونکہ وہ کافی ایک پرانا ٹریڈیشن ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی اور جس دن شادی اسی دن ایک دوسرے کے سامنے آئیں. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ آسانی سے لینے والا نہیں ہے. اور جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ ایک بات جی ہے. ہاں جی اور واقعی میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی میں دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے اس کا ایک ساتھی منتخب کیا ہوا ہے. بالکل تو جب ہم اس کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی ہمیں بتائے، جیسے آپ نے کہا کہ دعا کرنی چاہیے، تو دعا کرنے کا اس معاملے میں یہی مطلب ہے، یقیناً یہی ہے نا، جی جی کہ خدا ہمیں اپنی مرضی بتائے کہ آیا جس کو ہم پسند کر رہے ہیں یا کوئی بھی انسان نوجوان جو پسند کر رہا ہے وہ اس کو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ خدا ہی ہے نا جو پوری زندگی کا حال جانتا ہے. جی انسان تو نہیں جانتا نا، اپنے بالکل کل کے بارے میں نہیں جانتا. تو اگر اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور کچھ ایسے حقائق ہیں جو مطلب انسان کو خود دیکھنے ہیں، نوجوانوں کو خود دیکھنے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اس طرف بھی توجہ دے لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ بسر کی جا سکتی ہے. لیکن اگر صرف جذبات پہ، سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کیا خیال ہے ایزل اس کے بارے میں؟ کبھی ہوئی نہیں. چلے آپ کو نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جی جن کو یہ جو کیوپڈ کا تیر ہے نا ہاں یہ لگ جی جاتا ہے، جی اور وہ کہتے ہیں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں، جن بالکل کی ایک دم سے محبت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ محبت گہری ہوتی گئی، پھر شادی ہوئی اور بہت کامیاب جی زندگی انہوں نے گزاری. لیکن کچھ ایسے بھی تجربات لوگوں کے سامنے آئے ہیں، مشاہدے میں آئے ہیں ہمارے، آپ کے بھی آئے ہوں گے جتنے آپ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں، کہ جو ایک دم سے کسی کو پسند کرنا ہے وہ شاید جذبات بھی ہو سکتے ہیں، بالکل وقتی جذبات ہوتے، اٹریکشن اٹریکشن ہاں ہو جی سکتی ہے، جذبات ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جذبات بدلتے رہتے ہیں. بالکل اگر صبح ہم کسی ایک فیلنگ میں ہوتے ہیں تو شام کو ہماری وہ فیلنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہاں ہوتی. جی تو اس کے بعد پھر جب جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں یا پھر ختم ہو جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی. اور ہم جب ان وہی جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ، تو ویسے میرے خیال سے یہ محاورہ ہی غلط ہے، کیونکہ وہ اٹریکشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پیار تو اسی سے کر سکتے ہیں جس کی ہم خامیاں بھی جانتے ہیں، جس کی ہم برائیاں بھی جانتے ہیں، اور بالکل. پھر بھی ان خامیوں اور برائیوں کے باوجود جب ہم اس سے پیار، اس کو چاہتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اصل پیار یا محبت ہے. تو یہ اٹریکشن ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہے، اس میں جب ہم فوراً ہی
اپنے ذہن میں بہت سارے امیجنیشن کرتے ہیں، بہت سارے خواب راتوں رات بنا لیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ ایسے ہوگی، وہ ایسے ہوگا، یہ میں سارا نہیں رہ ہمارا سکتا ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ بالکل یہ ہمارا صرف ایک تصور ہوتا ہے، صرف اس کی شکل کو اور اس شخص کو جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیار ہو گیا اس سے، صرف اس کی ہم امیج کو لے کر ہم ایک پوری زندگی اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، جو کہ صرف ہماری ایک امیجنیشن ہوتی ہے، یہ ایک صرف خیال ہوتا ہے ہمارا. اور یہ جب اگر پورا نہ ہو یا پھر وہ شخص جس سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، مطلب ان اے سینس جو ہم محاورے کو لے کے چلیں، وہ ان باتوں پہ پورا نہیں اترتا تو ہمیں ہرٹ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنے کام سے آ جا رہا ہوتا ہے، اس نے تو ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میرے بارے میں سوچو اس طرح. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ دل سے اتر گیا. ہاں، حالانکہ اس نے تو نہ کچھ ہاں نہ کوئی نہ کچھ بھی نہیں اس نے کہا ہوتا، یہ ہماری امیجنیشن ہوتی ہے جو ہمیں ٹھوکر دلواتی ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جہاں پر محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر لڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ آئی تھنک لڑائی ضروری نہیں ہے، کانفلکٹ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کسی چیز پہ ڈس ایگری کریں، لیکن یہ نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے. مجھے نہیں ایزل لگتا. کا کیا خیال ہے؟ نہ کبھی محبت ہوئی نہ کبھی لڑائی ہوئی. چلے آپ تو دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا ویسے نہیں ہوا. چلے اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو میرا ذاتی خیال جو ہے کہ اگر محبت زیادہ ہے تو وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ بالکل، ہوتی ہے. ہاں جی تو جہاں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، آپ جی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور جب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر بولنا بھی ضروری نہیں ہوتا، پھر بالکل، خاموشی ہاں کی بھی جی ایک زبان جی ہوتی ہے. جی جی ہاں اور جی جو ساتھی ہوتا ہے یا جس کے ساتھ محبت جی کی جاتی ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہاں شامل ہو جی چکا ہے یا نہیں ابھی ہوا، جی جی تو وہ ہماری خاموشی کو بھی ہاں سمجھتا جی. ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے ہم کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے جس سے لڑائی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز اس کو بری لگتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم خوش رہ سکیں اپنی زندگی میں. ہاں جی مریم، اور آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ بائبل بھی اس کے بارے میں بہت جی جی بیان کرتی ہے کہ محبت جو حقیقی محبت ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اور کرنتھیوں کا خط پولس رسول کا اس کا 13واں باب، اور اس میں اس طرح سے محبت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ محبت صابر ہوتی ہے. بالکل. تو جہاں صبر ہوتا ہے وہاں پہ پھر میرا خیال لڑائی کے چانسز ہاں کم ہو جی جاتے کم. ہیں. پھر محبت مہربان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے لیے یا پھر اپنے ساتھی سے جڑے ہوئے جتنے جی بھی جی لوگ ہیں ہاں جی ان کے جی لیے وہ مہربان ہوتی ہے. پھر سب سے بڑی بات جس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ حسد نہیں کرتی. ہاں جی. سب تو میرے خیال سے کامنلی اگر ہم اس کو سوچیں تو یہ شک میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا جو سگنیفیکنٹ ادر ہے، جو بھی جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ میں ہیں، اگر وہ کسی اور سے بات بھی کر لے تو آپ تو چڑھ جاتے ہیں 7ویں آسمان پہ اور کہ یہاں ایسے. سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں نا، تو لڑکا جب رات کام کر کے گھر واپس آتا ہے تو وہ پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، تو بیوی جی کہتی ہے ہاں ہاں تو پہلے اپنی ماں نے کل گیا تھا، گیا کیوں تو میرے کول کیوں نہیں آیا. جی ہاں جی. اسی طرح ہم کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی اور اپوزٹ جینڈر کے کسی بھی ریزن سے، کوئی نارمل انوسینٹ ریزن سے بھی بات کر لیتا ہے تو وہ بہت ہی پرابلم بن جاتی ہے کہ کیسے تم نے تو اس کے بعد تم تو جان کے اس سے بات کرتے. اس طرح کے ہمیں سننے کو آتے ہیں، تو یہ بہت ہی ہارمفل ہے اس ریلیشن شپ کے لیے، اور بہت ہی زیادہ بیسکلی یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ وقتی طور سے سلجھا لیں گے، پھر اگلی بار ایسا کبھی کچھ ہوگا تو پھر وہی چیز دوبارہ آتی رہے گی اور یہ آپ کے ریلیشن شپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی، کیونکہ ٹرسٹ جو ہے بہت بڑی ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے آپ کے ریلیشن شپ کے اندر. اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ نہ زیبا کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جنجلاتی نہیں ہے. تو نازیبا کام جب میں اس کو دیکھ رہی تھی تو آج کل محبت میں بہت کچھ ملاوٹ آ گئی ہے، بالکل ہاں جی آمیزش آ گئی ہے. اور اگر ہم اس کو بہت احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کریں تو وہ کام جو شادی کے بعد پیار محبت کرنے کی باتیں ہوتی ہیں یا جی ایسے ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہو جی جاتا ہے. اور جو پیور محبت ہے وہ کبھی بھی نازیبا کام نہیں کرتی. بالکل ہاں جی اور داؤد نبی وہ گزرے ہیں
ہمارے لیے بہت اہم ہیں، مقدس ہیں. وہ زبوروں میں کہتے ہیں کہ مجھے بے باکی کے گناہوں سے باز رکھ. بالکل کہ ایسے گناہ بھی ہیں جو بے باکی کے ہو جاتے ہیں، پوشیدہ گناہ ہیں جو چھپ کے کیے جاتے جی ہیں اور سمجھتے ہیں لوگ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا دیکھ رہا بالکل. ہوتا ہاں ہے. اور یہ نازیبا کام ہے جو جی خدا کو پسند نہیں آتے. ہاں جی اور خدا چاہتا ہے کہ وہ محبت جو اس نے پاکیزہ محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، اور جیسے خدا خود پاک ہے، جی انسان بھی اسی طرح سے خود بھی پاک رہے اور اپنے جذبات، بالکل. احساسات، اپنے رشتوں کو بھی پاک رکھے. ہاں جی، یہ تو میرے خیال سے ایک بہت سیریس پرابلم بن گئی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ آلدو ہم کافی ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، پاکستان کی جو کلچر ہے کافی کنزرویٹو ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے مطلب دیکھیں آس پاس نوجوانوں کو دیکھیں، اگر آپ نہیں اس ایج میں ابھی ہیں، آپ آگے نکل گئے اس ایج سے، لیکن اگر آپ نوجوانوں پر تھوڑی سی نظر ماریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی گہرائی سے کرپٹ ہو رہی ہے ہماری نسل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آؤٹ لیٹ اب ان کے پاس موجود ہے. وہ جو آپ جن گناہوں کی بات کر رہی ہیں ان کی طرف وہ بہت ہی ایزیلی اب ان کے اندر پھنس جاتے ہیں. اور بہت ہی یہ میں ریسنٹلی ایک اسٹیٹسٹک پڑھ رہی تھی کہ اسلام آباد جو ہماری کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر یہ اتنے نارملائز ہو گئے ہیں اس طرح کی، جن کو ہم ڈیٹنگ، جو عام لفظ میں ڈیٹنگ اور یہ سارے جو کام ہے اتنے زیادہ نارملائز ہو گئے ہیں کہ ایک طرح سے ایک نیشنل کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہماری یہ پوری نسل جو ہے، ہماری جین زی کی جو نسل ہے، یہ بس سمجھیں کہ بس ان کے لیے ایک نارمل بات ہے، بہت ہی نارمل ہوگی. ہاں جی. اور اسی بات کو لے کر آگے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. تو وہی بات کہ ایسی باتیں، ایسے کام جن کے بارے میں کلام منع کرتا ہے اور ہر مذہب منع کرتا ہے، جی وہ حقیقی محبت میں نہیں ہونے چاہیے. اور کیونکہ محبت جو ہے وہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، وہ کسی کی عزت کو خراب کرنے میں خوش نہیں جی ہوتی، نہ ہی اپنی عزت گنوانے سے خوش ہوتی ہے، بالکل. بلکہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی باؤنڈریز. بڑھتی جو ہے، ایک دوسرے کو اونچا مقام دینا اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اور سوسائٹی میں، بالکل اس کو اونچے مقام پر رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا جو ہے، یہ محبت ریکوائر کرتی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ سب کچھ سہ لیتی ہے. یہاں جی پہ بھی کافی مسائل آ ہاں جاتے ہیں نا. جی جی، برداشت نہیں کرتے ہم. واقعی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ برداشت میں انسان یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے تو آپ وہ بھی برداشت کریں، لیکن اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو آپ اگر کمپرومائز کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے تو آپ ضرور کمپرومائز کریں. کیونکہ جو محبت ہے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اس میں سب سے بڑا جو سیکریفائس ہو سکتا ہے وہ ہماری ایگو کا ہی ہو سکتا ہے، ہماری انا کا ہو سکتا ہے، جو ہم کبھی ریڈی نہیں ہوتے کہ میں کیسے غلط ہو سکتی ہوں، میرے ساتھ تو ایسے 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 ہو گیا. ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہوتی ہے جو کافی دیر سے، اگر میرڈ کپل ہیں تو شاید ان کو اندازہ ہو کہ کافی دیر سے وہ ایک کتاب چلی آ رہی تھی جس میں لکھے جاتی ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا، فلانی گیدرنگ پہ میرے ساتھ ایسا کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں برداشت کرنا اور اس کے علاوہ معاف کر کے بھول جانا وہ بھی ضروری ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ معاف کرنا اور پھر بھول جانا. اور میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں تھا کہ محبت جو ہے وہ اکاؤنٹ نہیں رکھتی ہے جی جی کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں نے ہاں ایسے جی کیا، اسپیشلی اپنا جیون ساتھی جو ہے جی جی اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ویسے کیا، بلکہ بھول جاتی ہے، جی جی سب کچھ سہ لیتی ہے. اور سہنے سے آگے چل کے جو پھل ملتا ہے نا بالکل. وہ بہت میٹھا ہاں ہوتا ہے. جی اور محبت ہمیشہ دینے کا نام ہے، جی لینے کا اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل. اور گڑبڑ وہیں پہ ہوتی ہے ہاں جب ہم جی لینے کے لیے زیادہ کوشش بالکل. کرتے ہاں ہیں. جی اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ محبت آ جاتی ہے وہاں پہ ایگو نہیں رہتی. جی ہاں جی اور پھر آگے لکھا ہے کہ سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. تو یہ پھر وہی بات ہے ہاں جی کہ جو محبت حقیقت میں محبت ہے
وہ جس حالات سے گزر رہی ہوتی ہے وہاں پہ سیکریفائس کرتی ہے جی اور اچھی چیزوں کی امید رکھتی ہے کہ میری زندگی کے اندر خدا ضرور عجیب کام کرے گا، اور جو محبت ایکچولی خدا نے انسانوں کی جوڑے کی ایک دوسرے کے لیے رکھی ہے وہ میری زندگی کے اندر آئے گی، جی اور وہ آتی ہے بالکل. جب ہم اس کو امید سے اپنی زندگی کے اندر ہر روز لیتے ہیں، ایمان سے دیکھتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں، اور سوری، پریکٹس کرتے ہاں ہیں۔ جی سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں. میرے خیال سے اس میں یہ بھی نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے ریسنٹلی مجھ سے ویسے ایک بات کی تھی کہ وفاداری، اگر آپ سنگل بھی ہیں تو آپ یہی سوچیں کہ آپ میرے خیال سے آپ ہی اگر بتائیں اس چیز کو تو زیادہ اچھا رہے گا. نہیں، آپ نے شروع کیا، آپ بتائیں۔ اگر آپ سنگل بھی ہیں تو آپ یہی سوچیں کہ جو میرا سول میٹ ہے، جو میرا ہمسفر خدا نے مقرر کیا ہے، میں اس کے لیے ابھی سے وفادار رہوں. تو یہ بھی میرے خیال سے ضروری ہے کہ ہمیں وہ سارے اچھے اچھے پھل تبھی مل سکتے ہیں اگر ہم ان کا صبر، مطلب وہی جو محاورہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی اپنی میریڈ لائف میں خوش ہوں، تو جب ہم نوجوانی میں ہی ہوتے ہیں تو ہم اتنے کوشش ہو کے اور اتنے پھونک پھونک پر قدم رکھیں کہ ہم کسی بھی رینڈم شخص کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں، تاکہ ہماری جو وفاداری ہے وہ اسی شخص کے ساتھ ہو جو ہمارے تصور میں کوئی بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا سول میٹ ہوگا، آپ ان کے ساتھ ہی بنا کر رکھیں. ہاں جی، اور یہ آزمائش ہے، جی بالکل. آزمائش ہوتی ہے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ ان میرڈ ہے چاہے وہ میرڈ ہے. تو آپ اگر اپنی سوچ کے اندر ایک پختگی لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ نوجوان بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا پھر کوئی شادی شدہ بہن ہے یا شادی شدہ بھائی ہے، لیکن آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں، جس ماحول میں جا رہے ہیں، وہاں پر دوسرے لوگ آپ کی سوچ کے نہیں ہوں گے، جی وہ آپ کو اپنی طرف راغب کر کے آپ کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتے ہیں. جی وہاں پر آپ کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جس کے لیے، اگر کوئی کنوارا ہے، کوئی ان میرڈ ہے، تو اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ جس کے لیے خدا نے مجھے مخصوص کیا ہوا ہے، یا جو میری زندگی کے لیے خدا نے لائف پارٹنر چنا ہوا ہے، میں اس کے لیے مخصوص ہوں. جی مجھے ادھر ادھر جھانکیاں نہیں جی مارنی ہے نا، ہاں جی ونڈوز کے جی ذریعے جی سے اور روشن دانوں کے ہاں ذریعے سے ونڈو شاپنگ نہیں کرنی ہے. ہاں جی. میرے خیال سے ایزل کافی اچھا ہمیں اس پہ انپٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو مطلب مطلب کہ اس ایج سے نکل گئے ہیں، لیکن آپ ابھی اسی ایج میں ہیں. میں لسنرز کے لیے بتا دوں کہ ایزل کی ایج 14 نہیں 16 ایئرز ہے، سوری. تو وہ بالکل ہی اس مومنٹ پہ ہے جب ان کے سارے جذبات بہت ہی ابھر کے آ رہے ہوں گے، اور وہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہوں گے اپنے ایج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن وہ کیسے اپنے آپ کو کرتے ہیں اور وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یا کیا فیلنگز رکھتے ہیں ایسے ماحول میں، پلیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایسے ماحول میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوست وہاں سے آ کے بتا رہا ہوتا ہے یہ لڑکی دیکھ، کوئی میرا دوست جی وہاں سے ہاں آتا ہے جی، یہ یہ بہت لڑکی دیکھ کتنی پیاری ہے، میں نے یہ کہا جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے ویسے ویسے. تو میں بس ان کے سامنے مسکرا دیتا ہوں، جی. اور بعد میں بس اپنے گھر وہ میں اپنے تو گھر. آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بھائی ایسے نہ کیا کرو؟ آئی بڑی تھنک یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. ڈیفیکلٹ ہے، جی کیونکہ آج کل کی جنریشنز میں جی ہاں بہت جی یہ کامن ہو گیا ہے کہ نہیں سنگل رہنا ایک کہہ لیں کہ وہ ہے کہ ایک شیم کی بات ہے جی آج کل. صحیح بات ہے. ہاں جی. اور جو ٹیکن لوگ ہوتے ہیں، کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کول ہیں، ہم ٹیکن ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے کہ وہ ایسے ویسے ویسے وفاداری ہے آپ کی جنریشن میں؟ بہت کم. بہت کم. اچھا مریم، یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے ایزل کہہ رہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تنگ بھی کرتے ہیں، جی شاید تانا بھی مارتے ہیں جی کہ بالکل. یہ تو بزدل ہے، یہ ہاں ایڈونچر جی نہیں کر جی سکتا یا کر سکتی ایسے ویسے. تو وہاں پہ کوئی بھی نوجوان جو ہے جو حقیقت میں محبت کرنا چاہتا ہے اور جی محبت کے پھل اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، ہوں. اس کے لیے ایک چوائس ہے جی کہ وہ جو خدا کی دی ہوئی لمیٹیشنز ہیں ان میں رہ کے خدا کے وقت کا انتظار کرے، یا پھر وہ دوسرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے وہ کلاس میٹس ہیں، چاہے وہ کالج میٹس ہیں، یونیورسٹی میٹس ہیں یا ویسے ہیں،
ان کی باتوں کو سن کے ان کے دباؤ میں آ کے یا ایڈونچر کرنے جی۔ کے لیے وہ الٹے پلٹے کام نہ اب کریں. یہ تو میں ہمیں جو سن رہے ہوں گے جو اگر جیسے ینگسٹرز ہیں ٹین ایجرز ہیں وہ تو سوچیں گے ان کو کیا پتا ہمیں کیا فیس کرنا پڑتا ہے. جو میں ایک سیدھی بات بھائی کروں میں کہ بیٹھا ہے تینوں ان پتہ کو ہے کدھر نہیں وہ یہی فیل کریں گے کہ ان کو کیا پتا کہ ہم کس چیز سے گزرتے ہیں، لیکن ہم بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں. ہم ابھی تو بے شک بوڑھے ہو گئے لیکن نہیں بوڑھے نہیں ہوئے. ابھی تو ہم مطلب ہم جوان اس ایج سے نکل آئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اپنے فرینڈز یا ایج فیلوز کے تانے سننا یا پھر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ شخص تو اتنا اچھا آپشن ہے میرے لیے، مطلب یہ تو اتنا حسین بھی ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اتنا اس کا فیوچر برائٹ ہے، اس کی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ سارے ہمارے باکسز کو جو ہمیں ضرورت ہے اس کو ٹک کرتا ہے، تو ہمارے لیے اچھا یہ ہوگا کہ ہم ابھی سے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیں. لیکن اس میں پرابلمز یہ آتی ہیں کہ آپ اتنی سی ایج میں آپ کے اندر ایموشنل جو میچورٹی ہے وہ نہیں ہوتی، اور جب آپ اتنی سی ایج میں سوچتے ہیں کہ ہم اس پہلو کو اپنی زندگی میں شروع کر لیں اور جو دوستوں کی باتوں میں آ کے فیس کر کے یا پھر آپ اپنے اندر کے جذباتوں کی وجہ سے یہ کام کر لیتے ہیں، وہ جو ہے آپ کو آگے جا کے یا تو آپ کی خوشی خراب کر سکتا ہے یا تو آپ کو ایک ہمیں بہت زیادہ سیویئر پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بالکل ہی زیادہ مطلب بہت زیادہ بدنام بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ تو آپ کو پتہ ہے جو فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے آگے ٹیسٹ آیا ہے اگر واقعی وہ شخص ہمارے لیے ہے تو وہ ہمیں اپنے اپروپریٹ ایج پہ اس ایج پر ضرور مل جائے گا جو اس کام کے لیے یا جو اس اسٹیپ کے لیے وہ صحیح ہوگی. ابھی ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کافی ایسے بھی نوجوان ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری ایج نہیں ہے، ابھی ہماری ایج ہے پڑھائی پہ فوکس کریں یا اپنی کسی ہابی پہ فوکس کریں، لیکن جو زیادہ تر ہیں وہ اس لیے کرپٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس کا ماحول کافی اوپن ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہاں سوبر جی. خاص اور آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی. اگر ہمارے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی ویژن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کے لیے، بالکل کسی کے پاس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کسی کے پاس ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا مقام حاصل کرنا ہے، میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کسی کے پاس ہوتا ہے کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے، میں نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس پھر کہتے ہیں کہ فری ٹائم ہوتا ہے. فارغ دماغ جی شیطان کا جی ہوتا ہے. جی تو شیطان پھر مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، ہاں وہ جی لوگوں کے تھرو کام کرتا ہے کہ یار ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں. اور دوسرا اس سے بچنے کے لیے سب سے جو بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جس زندگی کا لگاؤ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل. ہاں جی پھر وہ خدا کے ساتھ جب وقت گزارتا ہے، دعا کرتا ہے، کلام کو پڑھتا ہے اور اپنے جو تعلق ہے خدا کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ اس کا ہوتا ہے، تو خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے. اور جیسے خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ خدایا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. جی تو جب ایسی آزمائشوں میں نوجوان پڑھتے ہیں تو جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ان کی راہوں کو روشن کرتا ہے، ان کے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، ان کے خیالات کو روشن کرتا ہے، کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے آزمائش میں نہیں پڑتے. اور اگر پڑھ بھی جاتے جی ہیں جی تو وہ اس میں گرے نہیں ہاں رہتے، جی پھر وہ اس میں سے جلدی جی نکل آتے ہیں. اچھا ایک اس میں بہت خوبصورت بات ہے، 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ محبت کو زوال نہیں ہے، یعنی محبت کبھی ختم جی نہیں ہوتی. ہاں جی جو بھی حقیقی محبت ہے ہاں جی خدا نے انسان، ہم نے شروع کیا نا اسی جی سے کہ خدا نے انسان کے ساتھ محبت رکھی، اس کو بڑے پیار سے بنایا اور اس کے اندر اپنی محبت کو بھرا. ایسی محبت جو ہے وہ کبھی مرتی نہیں ہے، وہ بوڑھے بھی ہو جائیں ہاں تب بھی جی محبت جی قائم جی رہتی. آپ نے کبھی دیکھا کسی سینئر کپل کو جن کی محبت جو ہے وہ ویسے ہی تازہ رہی ہو؟ ٹو بی آنیسٹ پاکستانی سینئر کپل تو نہیں. آپ کا مشاہدہ نہیں ہوا یا آپ کی زندگی کے اندر نہیں ایسا دیکھنے میں آیا، لیکن میں نے دیکھا کافی سارے سینئر کپلز کو کہ جب وہ اولڈ ایج میں بھی آ جاتے ہیں تو تھوڑا اظہار کا جو طریقہ ہے وہ فرق ہو جی جاتا ہے، لیکن ان کی محبت جو ہے وہ ویسے ہی پہلے دن کی طرح ہوتی ہے، یا میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل ہاں جی اور میں نے ریسنٹلی ابھی ایک کپل دیکھا کہ بیوی کو کچھ پرابلم تھی، ہیلتھ ایشوز تھے،
تو وہ بیڈ پہ تھی اور کوئی ان کے گھر اچانک مہمان آ گئے تو ہسبینڈ جو تھے وہ اپنی بیوی کی بھی تیمارداری کر رہے تھے، انہوں نے مہمانوں کو بھی سنبھالا جی اور اپنی بیوی کو بالکل اٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ ریسٹ کریں، میں آپ کی جگہ پہ کام کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے اس کے لیے اچھے کھانے بھی جو پرہیزی کھانے جی تھے جی وہ بنا کے دیے اس کو، اور اپنی باتوں سے بھی اس کو تسلی دیتے ہم نے دیکھا. اور اس طرح سے یہ محبت ہی ہے جی نا جی کہ جو مطلب ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورتی ہے، لیکن جب سینئر ایج آ جاتی ہے جس میں وہ کلام کیا جھریاں بھی کہتا ہے بڑی کہ حسن دھوکا اور ہاں جمال جی بے ثبات ہے. جی تو جب ایسا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر بھی اگر آپ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں، ان کہی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ محبت ہی ہے. جی اور کلام صحیح کہتا ہے کہ محبت کو زوال نہیں ہے. بالکل اور اس کی انسپریشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی انسپریشن ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے بالکل کہ جس نے انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا اور صلیب پر اپنی جان دی اور اپنی ہر ایک چیز جو تھی اس کو سیکریفائس سیکریفائس کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو آج وہ ہم سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسی ہی محبت کریں جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دے اجازت. آج کا ہمارا سارا جو بات کرنا، اس موضوع کو ڈسکس کرنا، آپ کو کیسا لگا؟ بہت ساری باتیں آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، کچھ اچھی نہیں بھی لگی ہوں گی، لیکن جو اچھی نہیں لگی ہیں ان پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا ضرور کہ وہ باتیں ہیں کیا. اور اگر اس میں سے کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے. پھر ملیں گے. بائی بائی.